अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सब्ज़ व सफ़ेद यूट्यूब चैनल और प्रोग्राम हम वतन में। मैं हूँ आपका मेज़बान क्रिस्टोफर इनोसेंट। नाज़रीन, बड़े वसूख से कहा जाता है कि जो कुछ भी दुनिया में होता है इसके पीछे इसके कोई ना कोई मुहर्रिकात ज़रूर होते हैं। आज का प्रोग्राम अपनी नौइयत का एक अलग प्रोग्राम है। आज हम आपको ये नहीं बताएंगे कि ये जो आरजू राजा का केस है जिसमें अभी क्या पेशरफ्त हुई है या इसमें क्या कुछ आगे होने वाला है, ये नहीं बताएंगे। लेकिन आज हम इस बात पे गौर करेंगे कि ये जो ऐसे वाक़यात होते हैं इनके पीछे क्या मुहर्रिकात होते हैं। इस सिलसिले में मैंने एक बिब्लिकल स्टूडेंट गिलबर्ट इनोसेंट साहब से बात कर रहा हूँ। मैं वो इस वक्त मेरे साथ जो है ऑनलाइन मौजूद हैं, तो बस उनसे मैं जो मालूम करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारी जो बाइबल मुक़द्दस है वो इस बारे में, इन वाक़यात के बारे में, उनके पीछे मुहर्रिकात होते हैं क्या, उसके बारे में वो अगर कुछ बाइबल में लिखा है तो वो क्या लिखा है वो हमें बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि वो जो है वो मास्टर्स कर रहे हैं डिविनिटी में और लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी से। तो आज यही हम जानना चाहेंगे, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। वो मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं और आइए सुने कि वो क्या कहते हैं। हाँ, गुड इवनिंग गिलबर्ट साहब। वेरी गुड इवनिंग जनाब, कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक? जी बिल्कुल, मैं ठीक हूँ। आपका सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला है। तो आप ये बिब्लिकल स्टूडेंट हैं और लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी में आप मास्टर्स कर रहे हैं डिविनिटी में। आपके ख्याल में ये सारे जो वाक़यात हो रहे हैं इसके पीछे इनके क्या रीजंस हैं, क्या मुहर्रिकात है? लेकिन जैसा कि आपने फरमाया कि किसी भी काम के होने की वजह उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होती है। तो आज की शाम जो हवाला कलाम अक़दस में से हमारे सामने है, जिसको मैं तिलावत करना चाहता हूँ, पहले उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये हिस्सा जो आज की शाम हम सुनने को है, ये मुकद्दस मूसा की मार्फत जो हम तक शरीयत आई थी, उस शरीयत की 5वीं किताब है, जिसे तौरात की 5वीं किताब या तौरा की 5वीं किताब कहा जाता है। इसका 28वां बाब है और इस 28वें बाब की 32वीं आयत मैं आपके सामने तिलावत करना चाहता हूं। यहां पर इस तरह से लिखा है, तेरे बेटे और बेटियां दूसरी कौम को दी जाएंगी और तेरी आंखें देखेंगी और सारे दिन उनके लिए तरसते तरसते रह जाएंगी और तेरा कुछ बस नहीं चलेगा। खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत और समाअत पर खुदावंद का फजल हो, आमीन। इस आयत पर बड़ी वाज़ेह आयत है। अगर इस आयत पर बात की जाए, इससे पहले मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा इसके सियाक व सबाक की तरफ नजर दोहराएं। जब हम इसे करीबी सियाक व सबाक को देखते हैं तो इसी बाब के यानी 28वें बाब के पहली आयत में बड़ी वाज़ेह तौर पर यह मरकूम है कि खुदावंद खुदा बराए रास्त, जो बाइबल मुकद्दस का खुदा है, यहोवा पाक खुदा है, वो बराए रास्त एक हुक्म सादर फरमा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है, और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को ज्यों फिशानी से मान कर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात करके अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। ये वो हुक्म है जो खुदावंद ने मुकद्दस मूसा की मार्फत उस वक्त कौम बनी इसराइल को आज हमें, क्योंकि जब भी हम किसी हवाले को देखते हैं तो
اس میں دو چیزیں ہیں جو جن کو ہم خاطر میں لاتے ہیں، ایک دین اینڈ دیئر، جی ایک ناؤ اینڈ ہیئر۔ یہ اس وقت جس آڈینس سے کہی گئی بات وہ براہ راست قوم بنی اسرائیل تھی، جی جس کو خدا تعالیٰ یہ حکم فرما رہے ہیں کہ اگر میری بات پر عمل کیا جائے گا، جو کچھ بھی میں آج کے دن کہنے کو ہوں، تو اس کے عوض جو ہے وہ برکات ملیں گی۔ پھر ہم ان آگے جو 13 آیات ہیں یعنی 14ویں آیت تک ان برکات کا سلسلہ دیکھتے ہیں، کیونکہ مختصراً میں بتانا چاہتا ہوں کہ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے جی ہم ان 14 آیات کو نہیں دیکھیں گے، لیکن بہت سی برکات ہمیں وہاں پر جو ہے وہ خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن اس کے بعد یوں ہی 14ویں آیت کا اختتام ہوتا ہے، تو وہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات ہے۔ وہاں پر خدا نے ایک حکم جو وہ دینا چاہتا تھا اس کے بارے میں بتایا۔ وہاں پر لکھا ہے کہ اور جن باتوں کا میں آج کے دن تجھ کو حکم دیتا ہوں، ان میں سے کسی سے دہنے یا بائیں ہاتھ مڑ کر اور معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرے۔ یہاں پر خدا بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ جو وہ حکم دینا چاہتا ہے، جس کے وزیر برکات آپ کو مل رہی ہیں جو پچھلے 13 آیات میں ہیں، وہ برکات خدا کا یہ منصوبہ ہے کہ وہ صرف خدا واحد کی جو برحق ہے، جو قادر مطلق ہے، اس کی عبادت اور پیروی کی جائے۔ 15ویں آیت میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی بات کو خدا نے فرمایا کہ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے، یہاں پر خبرداری کا عنصر ہمیں ملتا ہے جی اور لکھا ہے کہ اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی۔ دیکھیں یہ وہی بات ہے جو پہلی آیت میں کی ہے، لیکن اب یہ بات کسی ایک نافرمانی کی وجہ سے جو ہے وہ لعنت میں تبدیل ہو گئی۔ اور یاد رکھیں یہ کتاب جو استثنا اس کتاب کا نام ہے، جی اس کتاب کو اس کا جو معنی ہے وہ یہی ہے دہرائی، یعنی کہ وہ شریعت جو بائبل مقدس کی دوسری کتاب یعنی تواریخ تو توریت کی دوسری کتاب میں ہمیں ملتی ہے، جو خروج کی کتاب ہم اسے کہتے ہیں، انگریزی میں ایکسوڈس کہتے ہیں۔ جی اس کتاب کے جتنے بھی خدا نے جو شرعی قانون جو اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس وقت دیے تھے، یہ اس کی دہرائی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خداوند نے پہلی آیت میں ہمیں یہ بتا دیا کہ وہ کس طرح سے برکات نازل ہوں گی حکم ماننے پر، لیکن 4ویں آیت میں بتایا کہ اگر آپ میں سے کوئی خدا نخواستہ غیر معبودیت میں چلا جائے گا، کسی غیر معبود کی پرستش کرے گا، تو اس پر پھر یہ لعنتیں جو ہے وہ لگیں گی۔ ٹھیک تو یہ لعنتوں کی بھی ایک فہرست ہمارے پاس لمبی ہے، جس میں سے صرف ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اس لعنت کے تعلق سے پہلے جس بات کو ہم نے تھوڑا سا غور کرنا ہے جی وہ غیر معبودیت کا تذکرہ جو حکم ہمیں ایکچولی یہاں پر ہمیں ملا ہے، اس کو ہمیں تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ یہ جو غیر معبودوں کی پیروی کرنا ہے یہ کیا ہے۔ دراصل غیر معبودیت صرف اولاً تو یہ ہے کہ ہم لکڑی یا کسی جو ہے وہ پتھر کے بت کو اکثر کسی کو دیکھا ہوگا، ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ جی غیر معبودیت ہو رہی ہے یا بت پرستی ہو رہی ہے یا یہ خدا کے برابر کسی کو خدا مان لیا گیا ہے۔ لیکن اولاً تو یہ درست بات ہے، لیکن ثانیاً یہ بات صرف بتوں تک ہی مشتمل نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں پرانے عہد نامہ میں اسی عہد نامہ کے اندر خدا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ غیر معبود کا نام تیری زبان پر نہ آئے۔ اب یہ غیر معبود ہمارے ارد گرد میں جتنے بھی مذاہب ہیں یا جتنے بھی وہ ٹرمینالوجیز ہیں، وہ باتیں ہیں جو بائبل مقدس جن کا بیان نہیں کرتی، میری دانست میں وہ باتیں ہمارے لیے سب غیر معبودیت کی باتیں ہیں۔ کیونکہ میں بطور بائبل کا طالب علم ایماندار اس بات پر فلی طور پر کنونس ہوں
کہ اگرچہ کوئی ٹرمنالوجی یا کسی طرح کی بھی بات جو بائبل مقدس کے لیے ضروری تھی وہ اس میں ہمیں ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دوسری بات، پہلی بات میں نے یہ بتائی کہ غیر معبودیت یا بت پرستی یا اپنے لیے کو خدا بنا لینا، وہ مجسمات بھی ہیں، لکڑی کے ہوں یا پتھر کے ہوں. لیکن دوسری بات جو میں نے عرض کی وہ یہ ہے کہ یہاں پر صرف اسی سے ہم غیر معبودیت کا تذکرہ نہیں کرتے، بلکہ میری دانش کے مطابق غیر معبودوں کے نام تک میری زبان سے نکلنا بائبل مقدس کے اکارڈنگلی وہ غیر معبودیت میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس پر جو تیسری بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بت صرف یہ لکڑی ہی کے نہیں یا منہ سے ٹرمنالوجیز دوسری دیگر اقوام کی کہنا ہی نہیں، بلکہ جس چیز کو میں خدا سے زیادہ اول درجہ دیتا ہوں، چاہے وہ روپیہ ہے، چاہے وہ میری بیوی ہے، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ میرا کام ہے یا کاروبار ہے، وہ میرا ایک بت ہے جس کو میں خدا سے زیادہ اولیت دے رہا ہوں، اور وہ ایک بت. یہاں پر خدا واضح طور پر ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے کسی بھی بت کو، خواہ وہ میں نے اپنا بنایا ہوا وہ تصورات میں ہے یا کسی شبیہ میں ہے، کسی بت میں ہے یا کسی ایسی ٹرمنالوجی میں ہے جس کو کانسیپٹ جو ہے وہ میں دیگر اقوام سے لیا ہے، بائبل سے نہیں. وہ میرے لیے بائبل کے مطابق ایک بت ہے، ایک ایسا معبود ہے جس کا میں جو ہے وہ عابد بن گیا ہوں کہ میں اس کی بات. اور بھی بہت ساری خطرناک اس میں باتیں ہیں. میں خطرناک کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو کوئی بھی انسان، یہاں تک کہ خدا بھی نہیں چاہتا کہ انسان کے ساتھ ہو، جس نے اتنی وضاحت سے یہ باتیں براہ راست خود فرما دیں کہ انسان ایک چھوٹے سے بات کو جس میں پوری خدائیت کو چیلنج ہو جاتا ہے، جس میں اگر ہم انگریزی کا ترجمہ دیکھیں تو وہاں خدا کے لیے لکھا کہ ہی از دا جیلس گاڈ، وہ غیور خدا ہے، غیرت مند خدا ہے. وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اور کسی کی پیروی کرنا یا اور کسی کو جو ہے خدا بنا لینا وہ خدا کے حضور برداشت نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ وہ خدا کی جو حکم عدولی ہوئی ہے، جو بھی ہے نافرمانی کا رزلٹ ہے. اب آگے اس مطلب کس طرح اس سے ہم جو ہے آئندہ کے لیے محفوظ ہو سکتے ہیں، اور مطلب ابھی کیا کرنا ہے، اس بات کو کس طرح سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. دیکھیں میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو واقعات ماضی میں کسی بھی بچی کے ساتھ ہو گئے ہیں ہم اسے تو اب روک نہیں پائیں گے کیونکہ وہ بات بہت آگے تک چلی گئی ہے. لیکن اب جو ہمارے پاس کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے ہمارے گھروں میں ہیں ہم ان کے لیے ایک راستہ بنا سکیں. دیکھیں سب سے پہلے جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ کلیسیا پاکستان کے والدین ہیں، جو ان بچوں کا پہلا اسکول ہے، جو ان بچوں کا پہلا مدرسہ ہے، جو ان بچوں کا پہلا تربیت گاہ ہے. ہم والدین اکثر و بیشتر اپنے بچوں کے لیے بڑے فکر مندی ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، چاہے اس میں وہ قابلیت ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے بچہ ایکٹر بننا چاہتا ہے، لیکن میں بطور پیرنٹ اسے چاہتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر بن جائے. میں اپنا پیشن اس کے اوپر جو ہے وہ طاری کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جس میں بعض اوقات وہ فیل بھی ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہاں پر ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو میں بڑی کلیئر دینا چاہتا ہوں. وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو پی ایچ ڈی بھی کروا کر، خدا کرے کہ ہمارے بچوں میں ایسے لوگ ہوں، پی ایچ ڈی بھی کروا لینا تو وہ آسمان کی بلندیوں تک ضرور جا سکتا ہے، لیکن خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے خدا کے سٹینڈرڈ کو ہم نے اپنانا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کو وہ جو چرچز میں پروگرام ہے، خاص طور پر نوجوان بچوں کے، میں نوجوانوں سے مراد 13 سال سے لے کر 25 سال تک کے درمیانی جو حصہ ہے عمر کا وہ بچے ہیں، اور سنڈے اسکول میں بھی اپنے بچوں کو اسی جوش و جذبے سے بھیجنا چاہیے جس طرح ہم دنیاوی تعلیم کے لیے انہیں انکریج کرتے ہیں. اگر ہم ایسا کرتے رہیں گے تو یقیناً جب وہ خدا کے کلام کے نیچے آ جائیں گے، وہ خدا کے خوف میں آ جائیں گے، تو خدا جو ہے ان کو اپنی محافظت میں رکھے گا. اور یاد رکھیں
جہاں تک یہ سزا اور جزا کا تعلق بائبل مقدس میں ہے، یہ بھی ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر خروج کی کتاب میں جہاں خداوند نے بزرگ موسیٰ کو 10 احکام دیے تھے، وہاں غیر معبودیت پر جب انہوں نے منع کیا کہ تو کسی بنائی ہوئی مورت کو یا تراشی ہوئی مورت کو سجدہ نہ کرنا، وہاں خدا نے بتایا تھا کہ میں تیرے باپ دادا کی سزا جو ہے وہ 3ری 4تھی پشت تک دوں گا۔ اگر کسی نے ماضی میں 3 پشتیں 4 پشتیں پیچھے بھی اگر غیر معبودیت کی ہے تو اس کی 4تھی پشت تک یہ بات جائے گی۔ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، اس لیے میں واضح طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں، ان کو ابلیس نے جو سب سے بڑا ان پر جو اپنا وہ زور جمایا وہ کیا ہے کہ وہ کلام سننے ہی نہیں دیتا، ہمارے نوجوانوں کو کیا، بزرگوں کو کیا، بچوں کو، کسی کو بھی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام، اس لیے وہ انہیں اس طرف جانے ہی نہیں دیتا۔ تو میری جو ہے یہ تمام والدین سے درخواست ہے، بلکہ درخواست نہیں التماس ہے، کہ وہ خدا اپنے بچوں کو جس قدر تعلیم، دنیاوی تعلیم کے لیے انکریج کرتے ہیں، اسی طرح وہ جو ہے وہ چرچ جانے کے لیے بھی کریں، اور اپنے پاسبانوں سے جو مقامی خادمین ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کریں کہ ہمارے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، سنڈے اسکول کے بچوں کے لیے، ان کے لیے ایسی تربیتی اور تعلیمی سیمینارز منعقد کرنے چاہیے، کانفرنسز منعقد کرنی چاہیے، جس سے وہ تربیت حاصل کر سکیں اور انہیں پتہ چلے کہ وہ انہیں کس جوئے میں جو ہے وہ جتنا ہے، کیونکہ خدا کا کلام واضح طور پر فرماتا ہے کہ نہ ہموار جوئے میں نہ جتو۔ یہ مختصراً ایک بات ہے جسے میں کنکلوڈ کرتے ہوئے والدین سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور ان نوجوان بچوں بچیوں سے جو آج اس پروگرام کے سامعین ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدا کا کلام سنیں، سمجھیں، پڑھیں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی ہم میں سے خدا نخواستہ اس لعنت کا شکار نہ ہونے پائے۔ میں تمام سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے زندہ خدا کی طرف رجوع کریں، چاہے کیسی بھی غلطیاں کیوں نہ ہوں، چاہے ہمارے گناہ کیسے کیوں نہ ہوں، اس کے بیٹے کا لہو، خداوند یسوع المسیح کا لہو ہمیں تمام ناراستی سے پاک کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کر کے خدا کے حضور میں راست بات بنانے کے لیے حاضر ہے۔ آئے خداوند یسوع المسیح کے اس لہو کو جو کلوری سے بہا ہے، اس کے لہو کو لائق طور سے اپنی زندگیوں میں لیں، اپنے بچوں کی زندگیوں میں لیں، اور ایک مسیح زندگی جو نہ صرف مشل راہ ہے بلکہ خود سے ایک زندگی ہے، اس زندگی کو اپنا لیں، تاکہ خدا کا وہ منصوبہ جو بنی نوع انسان کے لیے ہے وہ پورا ہو سکے۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ گلبرٹ صاحب آپ کا، آپ نے بڑی تفصیل سے یہ سب کچھ بتایا ہے، اور خدا ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، خدا حافظ۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو، خدا حافظ۔